बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, इस्लाम रवादारी, अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत का दीन है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक इस्लामी रियासत में तमाम बाशिंदे ख्वाह किसी भी मज़हब के पैरोकार हों, बिला तफरीक अकीदे और मजहबी मामलात में पूरी तरह आज़ाद हैं। उन पर मजहबी मामलात में किसी किस्म का कोई जबर व ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती और जबर नहीं। फिर सूरह इनाम में तलकीन की गई है, मुसलमानों, जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं उन्हें बुरा ना कहो, ये लोग नादानी से खुदा को बुरा कहने लगेंगे। इसी तरह बहुत ही खूबसूरत नसीहत सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मुसलमानों, तुम कहो कि हम अल्लाह पर और जो कुछ हमारी तरफ उतारा गया और जो कुछ इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब की तरफ उतारा गया और उस पर, और जो कुछ मूसा और ईसा को दिया गया उस पर, और जो कुछ और सब पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से दिया गया, हम उन सब पर ईमान लाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जड़ावाला में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले हजूम ने गिरजाघरों और मसीही बरादरी की अमलाक को जो नुकसान पहुँचाया, इससे पूरी कौम शर्मसार है। एक तरफ मग़रिब में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया मुस्लिम उम्मा के लिए तशवीश का बायस है, तो दूसरी जानिब ऐसे वाक़यात आलमी सतह पर मुल्की बदनामी का बायस बन रहे हैं जिनका इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। आखिरकार बैनुल मज़हब एहतराम को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, इस मौजू पर बात करने के लिए आज मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब। मजहबी स्कॉलर हैं, मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। मेरे साथ अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के, और इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं महविश खोखर, आप समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। दौरे हाज़िर में बैनुल मज़ाहिब एहतराम को हम किस तरह मुमकिन कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड जो कुछ जड़ावाला में हुआ या इससे पहले सियालकोट में हुआ, या ये जो एक वक्फे बाद जो एक चलता आ रहा है इस तरह के इंसिडेंट्स? काजी साहब, इसमें एक चीज़ देखिए, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं हर बात की। बिल्कुल। जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी होगी या इंसाफ के ख़िलाफ़ अमल होगा, वहाँ मॉब जो है या जज्बात जो हैं वो किसी और तरफ चल पड़ेंगे। ठीक कि कुरान मजीद की बेहुरमती की गई। सही। फिर दूसरी बात ये है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से मसलन बहुत ये बात की जाती है कि जी शिद्दत, अब शिद्दत क्या सिर्फ इस्लाम में है? अब ये देखा जाए तो न्यूजीलैंड में मस्जिद में 52 लोगों को शहीद कर दिया गया, वो शिद्दत पसंदी नहीं है। या और जगह भी, अब अमेरिका में भी देखा जाए, मैं मजहबी हवाले के अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में या इस तरह के मार्केटों में एक वो कहाँ हुआ कि ट्रक चढ़ा दिया लोगों पर। एक ये जुनूनियत है। एक ये है कि इसको किसी मज़हब के साथ अटैच करना या इसको किसी एक मखसूस चीज़ के साथ, ये एक मेंटल स्टेटस है। ठीक, कि किसी का कोई मेंटल प्रॉब्लम हुआ और उसका इजहार उसने इस तरह से किया। बिल्कुल ठीक। उसको और ये अब देखा जाए तो पिछले बहुत देर से इसको मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा नतीजा किया जा रहा है। ठीक। इसको और देखा जाए तो जो कुछ मुसलमानों ने अगर ये इस तरह का काम किया तो वो मगरब के सपोर्ट के लिए किया या मगरब की सपोर्ट से किया। अब इसमें पाकिस्तान में बहुत देर तक बम धमाके होते रहे और मज़हब के नाम पर मुसलमानों को, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, ये पार्कों में, बसों में, ट्रेनों में, इन जगहों पर बम धमाके होते रहे। मासूम बच्चे जिनका कोई अमल दखल नहीं है, मासूम लोग जिनको पता भी नहीं कि वो क्यों कत्ल किए जा रहे हैं, उनके साथ ये हुआ। अब लाहौर में ही अगर देखा जाए तो इकबाल पार्क में धमाका हुआ। बिल्कुल सही कह रहे। अल्लामा इकबाल टाउन की मून मार्केट में धमाका हुआ, बेशुमार सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए उसमें।
تو اس میں اب یہ ہے کہ پھر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں دوسری ایک بات میں اور گزارش کروں گا کہ یہ وائس ورثہ بات چلتی ہے. اب دیکھا جائے تو یہ سویڈن میں پچھلے دنوں جو کچھ قرآن مجید کی بحث ہے، ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر عزیز ہے قرآن. بالکل ایسے ہم، اور یہ صرف لفظی بات نہیں، یہ مزاج کی بات ہے یا عقائد کی بات ہے یا نظریات کی بات ہے. اب وہاں کی جو خبریں آئی ہیں کہ کورٹ نے ان کو آرڈر ان کو اس نے جو درخواست دی اس کو ڈس اوبے کر دیا، منع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ سویڈن کی حکومت نے اس کو یہ اجازت دی کہ تم جو چاہو کرو. کیا ان کے جذبات ہیں مسلمانوں کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ اگر شخصی آزادی کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک چرچل کا واقعہ ہے کہ وہ سڑک پر جا رہا تھا تو ایک نوجوان اپنی سٹک گما رہا تھا، تو چرچل نے کہا کہ یہ لگنا ہے، جو اس نے کہا جی یہ آزادی ہے. اس نے کہا کہ برخودار جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے تمہاری آزادی ختم ہو گئی. میں یہی پوائنٹ ذرا ڈاکٹر مجید کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں، ایک ہے ریلیجن کتنا ٹالرنٹ ہے آپ کی ایز اے سوسائٹی، اور دوسرا ہے جنونیت، جو ایک فیز ہے جو لوگوں کے اندر ہے، اس میں ان کو ٹیگ along کرنا ود ریلیجن. ان دونوں چیزوں میں ایک لائن ڈیفائن ہونی بڑی ضروری ہے. آپ اس پورے انسیڈنٹ کو جو جڑا والا میں ہوا اور جو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو آپ کیسے ٹیگ along کرتے ہیں؟ جی منصور صاحب، تھینک یو فار ریزنگ اے گڈ کویسچن. پہلے تو میں ایک بات میں چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو جو سن رہے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ مسلمز ہیں، ہندوز ہیں، سکھ ہیں، مسیحی ہیں، یہ سب پاکستانی ہیں. بالکل. اور ماشاءاللہ ان کے حقوق ہیں. ہم اپنے پیارے وطن کو بہت پیار کرتے ہیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی ہماری اسٹرگل بھی شامل ہے، ہمارا ووٹ بھی شامل ہے، اور ہم پوری طرح سے مکمل طور سے پاکستان کے شہری ہیں. بلکہ ہم ہجرت کر کے نہیں آئے ہوئے، ہم یہاں کے اوریجنلز ہیں. بالکل صحیح. یہ جو پچھلے دنوں میں ہم یہ گفتگو سنتے رہے کہ جی وہ ذمیوں کے حقوق، یہ ذمی والی بات نہیں ہے. ہم پاکستان کے برابر کے شہری ہیں. بے شک. دوسری بات کہ کوئی بھی مسیحی، میں چونکہ مسیحی ہوں، میں مسیحیوں کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مسیحی کسی بھی مذہب، دین، ان کے جو بلیفس ہیں، مقدس کتابیں ہیں، ان کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ تو خاص طور پہ میں پاکستان میں جبکہ بلاسفیمی لا جو ہے یہ موجود ہے، کون سا شخص ہے جو خودکشی کا سوچے گا لکھ کے دیوار پہ، اپنی دیوار پہ اپنا نام لکھ کے لگا دے؟ ان چیزوں کو ہمیں ان پہ بات کرنا چاہیے. انٹرنیشنلی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن جو ہمارا اپنا ماحول ہے، ہم چراغ تلے جو اندھیرا ہے پہلے اس کو ڈیل کریں. یہ جو ہمیں ہر روز محسوس ہو رہا ہے کہ انتہا پسندی پہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی دین جو ہے وہ کوئی غلط تعلیم دیتا ہے. جو ٹالرنس، جو برداشت، جو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا، رہنے کی جگہ پیدا کرنا، جو مذہب میں اس کی گنجائش ہے، وہ اگر ہم اس کا 15-20% اپنا لیں تو شاید ہماری ارد گرد کی دنیا ہی جنت بن جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ جو باتیں ہیں ہمیں ادھر آ کے اس پہ زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو بچے اچانک سے ان کے ماں باپ نے کہا اٹھو بھی بھاگو یہاں سے، چھپنے جا کے ہمیں مارنے آ رہے ہیں، ان بچوں کے دماغ پہ جو اثر پڑ گیا ہے، کیا وہ اس بات سے ان کی اندر کی جو سائیکولوجیکل کیفیت ہے ٹھیک ہو جائے گی کہ نیوزی لینڈ میں بھی ایسے ہوا تھا یا امریکہ میں ایسے ہوا تھا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں وی ہیو ٹو ڈیل ود آور اون سچویشن. جب ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں گے، ہم دنیا سے بھی بات کریں گے. ہم کسی بھی ایسے فیتھ کی جو مسیحی نے کیا ہو، کسی کرسچن نے کیا ہو، کسی مسلم ہندو نے کیا ہو، ہم اس کو کبھی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتے. اس کو کبھی بھی ہم کوئی ایسا دلیل نہیں دے سکتے کہ جی انہوں نے کیا اس لیے کہ ادھر ایسے ہوا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم اپنے ہی جو مذہب کی تعلیم اس کو دیکھ لیں، اتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے.
اسلام میں حقوق العباد ان جیسی تعلیم کا ہے. مسیحیت میں جو پڑوسی ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرے. یہ اس میں کہاں گنجائش پیدا ہوتی ہے اس طرح سے چل دوڑنے کی. پھر مجھے چونکہ میرے بہت سے اسکالرز علماء دوست ہیں, بے شمار مسلمز میرے بھائیوں جیسے ہیں, ہم اچھے تعلقات ہیں, ہم اکٹھے رہتے ہیں, بچتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بہت اتنا کچھ اتنی پاور ہے ہمارے فیتھ میں. یہ جو خاص طور پہ جب کسی پہ الزام بھی لگ جائے تو اسلام میں جس پہ الزام لگتا ہے اس کے بھی حقوق ہے. بالکل ایسی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بلکہ جی ویری امپورٹنٹ, مجھے ایک بریک کا ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا جی کہا جا رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور ناظرین یہ جو اشتعال انگیزی ہے یہ کہاں سے ہوئی, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر آبویسلی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی, انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیتا, تو پھر ایسے عناصر کیوں بار بار ہو رہے ہیں؟ اور وہ اکراس دا بورڈ ہم بات کریں, آج اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایڈریس کیوں نہیں ہو پا رہے, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی مہوش آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے اور جو ایگریویٹ ہوتی ہے, ٹریگر ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, لیکن اس کا جو ریباٹل آتا ہے یا جو اس کا خمیازہ اس وقت ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے. اس کی کیا وجوہات آپ سمجھ رہی ہیں اور کس طرح اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کو سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہم اپنے اسکولس میں, اپنے کالجز میں اس چیز کو پڑھا رہے ہیں, کیا یہ اویئرنیس دے رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو ہم نے ویڈیوز دیکھی اس میں زیادہ تر بچے تھے, نوجوان تھے. ان میں اس کا مطلب ہے ان کی تربیت ہوئی بھی نہیں ہے. ان کو بالکل یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا ہے. آپ کی جو اقلیتیں ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر, اور ہم نے if they are giving us something we have to give them something good and back as well. تو یہ جو ایک موب کلچر جو ہمارے پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے نا, it's been 15 years سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ موب کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. اور مذہبی شدت پسندی اس کے اندر سر فہرست ہے, کیونکہ ابھی آپ کے جو پہلے گیسٹ تھے انہوں نے بڑے خوبصورتی سے ہمیں ایک ٹائم لائن دی, اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ موب کلچر جو ہے پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے, اور اس میں زیادہ تر آپ کے نوجوان شامل ہیں. اب یہ چیز کوئی کوشچن اس میں ریز ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اویئرنیس دی نہیں ہے, ہم نے ان کو شدت پسندی سکھائی ہے. ہم نے چاہے وہ فلموں میں سکھائی ہے, ڈراموں میں سکھائی ہے, ہم نے اسکول میں سکھائی ہے, انہوں نے جہاں سے بھی سیکھی ہے شدت پسندی. اس کو بند ہونا چاہیے. آپ اویئرنیس ڈیولپ کریں, ایک پراپر کیمپیننگ کریں اس کی کہ آپ اس طریقے سے اپنے ملک میں رہنے والے باشندوں کو, جو کہ اسی ملک کے لوگ ہیں, اسی میں خدمت کر رہے ہیں, اس ملک کی ترقی میں ایک بہت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں, ہم ان اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اچھا منصور, میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتی ہوں. جو یروشلم ہے, جو بیت المقدس ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا. اور اس وقت جو یروشلم ہے اس میں وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا, اور بھی بہت سی جماعتیں تھیں ریلیجس جن کے قبضے میں تھا. اور وہاں پر جب مسلمانوں کو یہ پتہ لگا, حضرت عمر نے اپنے فوج وہاں پہ, جرنیل وہاں پہ بھیجے, اور انہوں نے 4 مہینے اس کا محاصرہ کیا, اور ایک کرسچن بھی انہوں نے نہیں مارا, کسی اور مذہب کا کوئی بندہ کوئی انہوں نے نہیں مارا, کسی کو زخمی بھی نہیں کیا, اور انہوں نے بیت المقدس جو ہے وہ فتح کر لیا. جبکہ بیت المقدس میں, منصور میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جو مسلمانوں کی عبادت کی جگہ تھی جہاں پر امام جو ہے وہ نماز کراتے تھے, تو وہاں پر انہوں نے گن پھینکا ہوا تھا. اب آپ نوٹ کریں کہ جرنیل جو حضرت عمر فاروق کے اس میں کا جرنیل ہے, وہ انہوں نے وہاں پہ کوئی فساد نہیں کیا, کوئی بدلہ نہیں لیا وہاں پر کہ لوگوں سے بدلے لیں کہ آپ نے اس جگہ کو اس طریقے سے کیوں رکھا, یہ تو ہماری مقدس جگہ ہے, بیت المقدس ہمارا پہلا کعبہ ہے. ٹھیک, تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پیٹرن ملتا ہے کہ اگر اتنا بڑا واقعہ بھی ہو گیا تو اس کو ہینڈل کرنے کا دیر از اے وے. آپ اس کا کوئی طریقہ نکالیں, لا انفورسمنٹ
इम्प्लीमेंट करें, लॉ बनाएं। ऐसे ही है, आई एग्री ऑन दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी बात जो हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इस सारे सिनेरियो को सीरत नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो खुलफ़ाए राशिदीन का दौर देखें, उसमें भी माइनॉरिटी के हकूक़, उनकी इबादत गाहों की बारहा, मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह कुरानी आयात भी पढ़ा था, इस सब के बावजूद रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन क्यों एक इस वक्त सवालिया निशान है हमारे यहाँ? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड को, मैं जितने भी अब इस वक्त तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ, अब जिस तरह से देखा जाए तो 80 की दहाई के बाद से 90 के एंड तक, 90s के एंड तक एक हुआ कि बेतहाशा खून बहा मुसलमानों का। ठीक, बहाने वाले मुसलमान थे और वो बनाम अल्लाह था। बिल्कुल सही कह रहे कि अल्लाह के नाम पर मुसलमान ने मुसलमान को ज़िबा भी किया, उसको बम ब्लास्ट में भी मारा, उसको और तरीक़ों से भी मारा। फिर ये भी आता रहा कि इंसानी सरों से फुटबॉल खेला जाता रहा। ये कौन करवा रहा था, कौन कर रहा था, आज किसको नहीं पता पूरी ये चीज़। फिर ये है कि इस शय को जब मकसद ख़त्म हो गया करवाने वालों का, उन्होंने जब इसको एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया तो एक रिजेंटमेंट आई। ठीक, दूसरा इसमें यह है कि इंसान, मैं दीनी हवाले से, कि 2 चीज़ों का मजमूआ है, इसमें रहमानियत भी है और इसमें बहीमियत भी है, कि इसमें दूसरों के लिए शफकत भी है, और जिस तरह शेर का अंदाज है, हर अपने दुश्मन को चीर फाड़ देना, वो भी इसमें मौजूद है। ठीक, अब ये जो है जानवरों वाला अमल, उसमें यह है कि हाउ हू किया, को खेल तमाशा, कुछ नारे लगाए, कुछ इधर किया उधर किया, तो उसमें उसकी उस जिबल्लत की ख़ास तौर पर कुछ तस्कीन हो जाती है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर 80 की दहाई के बाद से नौजवानों को क्या कोई ग्राउंड दिया गया? नौजवानों को कोई अपने इजहार का कोई मौका दिया गया? क्या वो जो उनके अंदर एक घुटन बैठी है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी? और जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया, शायद उनके तजज़िये में ये बात थी कि इनको इस तरह से किया जाए तो ये मामलात होंगे। फिर ये है कि ये हमारा खित्ता जो है दुश्मनों में बहुत घिरा हुआ है। अब जड़ा वाले की बात आपने की है, मतलब मैंने तो अपने तौर पर थोड़ी सी इसकी इंक्वायरी की है। जो ज़्यादा करीन बात या ज़्यादा लोगों से मुझे बात पता चली कि ये एक मसीही शख्स है जो लोगों को बाहर भिजवाने का काम करता है। और ये जिस पर इल्ज़ाम आया है, इनमें से एक ने उसको पैसे दिए हुए थे बाहर भेजने के लिए। मे बी कि उसने ये प्लान किया हो कि इस तरीके से इस पर केस बने ब्लास्फेमी का, इसको वीज़ा लगवा के बाहर भिजवा दिया जाए। ये अब अगर ब्लास्फेमी हुई है, नाइंसाफ़ी होगी, दूसरे लोगों के अंदर ये जज्बात उभरेंगे कि जी ये लोग अपनी ताकत के बलबूते पर हमारे मुजरमों को उठा के ले जाते हैं। ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर मजीद, 2 चीज़ें हैं जो, अगर एक तो ये जो जिबल्लत की बात हो रही है इसके तदारुक के लिए, और ये जो मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाई जाती है, चाहे उसकी रीज़न जो मर्ज़ी हो, मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि क्या है रीज़न उसकी, वॉट एवर, लेकिन इस सारे से निकलने के लिए कोई वे आउट तो होगा ना हुजूर। ये तो नहीं हो सकता कि इस तरह के इंसिडेंट होते रहें, हम उसके ऊपर प्रोग्राम्स करते रहें, उस वक्त की हुकूमत थोड़े से एक्शंस ले ले और कुछ लोगों को जेल हो जाए। एज अ कौम, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं जहाँ पर 24-26 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से मेजॉरिटी यूथ है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ही टूवर्ड्स द रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन डेविस्टेटेड है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें या बाकी गोइंग फॉरवर्ड चीज़ों से? वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन आपने पूछा है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मज़हब से, अपने ईमान से प्यार है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इज्जत करूँ और दुनिया भी करे। तो अगर हमारे ही अंदर से, हमारे ही फेथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको समझते भी नहीं और वो ऐसे अफ़आल करते हैं जिससे मेरा दीन जो है बदनाम होता है, तो
ان کا سدباب کرنا بھی، اس کو بھی حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کو، دین کو کبھی باہر سے خطرہ نہیں ہوا، دین اندر ہمیشہ کھوکھلا ہوگا، اندر سے ہوگا، کمزور ہوگا، باہر سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک شخص بھی اگر مومن ہے، ایماندار ہے دل سے، تو وہ بہت ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح سے جو میں بجائے کہ میں اسلام پہ کرٹیسزم کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا، نیگیٹو تاثرات پیدا ہوں گے۔ جو مسلمز ہیں ان کو درست کرنا ہے جو چیزیں اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جو بلاسفیمی لا ہے، ہم تقریباً پچھلے 15-20 سال سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو شخص الزام لگاتا ہے اس کو بھی ساتھ ہی گرفتار کر لیا، جو کرتا ہے اس کو بھی کر لیں جس پہ الزام لگا، ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کریں، اگر الزام صحیح ہے تو جس نے کیا اس کو سزا دے دے جو قانون کے مطابق ہے، اور اگر غلط ہے تو جس نے جھوٹا الزام لگایا ہے اس کو وہی سزا دے دے۔ صحیح۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب پہ انگلی نہیں اٹھے گی۔ اب تک کتنے کیسز میں یہ ثابت ہوا کہ فیبریکیٹڈ کیسز تھے، کتنے لوگوں کو سزا دی گئی تھی۔ جب پتہ چل گیا کہ فیبریکیٹ کرنے والا تو مسلم تھا تو پھر اس کے بعد کوئی نکلا ہی نہیں جلوس لے کے، ٹھیک، اس کے بعد کوئی کسی کو اتنا دکھ نہیں ہوا۔ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، مجھے امید ہے جلدی ان سے ملاقات بھی اس وقت ہوگی۔ ہمیں بجائے سے کہ ڈیفینسو ہو جائے، ڈیفینسو ہونے سے کیا ہوگا کہ ہم پردہ ڈال رہے ہوں گے برائیاں۔ ہم نے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح۔ مجھے پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اب جیسے 1.5 ارب ہے مسلمس ہیں دنیا میں، 1.5-2 ارب کے قریب کرسچنس ہیں۔ اگر ہم جو پازیٹیو لوگ ہیں ہر مذہب میں، جیسے ڈاکٹر صاحب شروع میں کہتے ہیں جنونیت ہے، کہیں پہ 10%، 5%، 15-20% لوگ ایسے ہوں گے، لیکن باقی تو جو اچھے ہیں ان کو اگر وہ اپنی آواز لے کے کھڑے ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ جو جنونیت والے لوگ ہیں تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ تو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا ہے، گراس روٹ تک پہنچنا ہے، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے صرف دکھ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آواز اٹھائیں، وہ بھی ذرا سامنے آ جائیں، اور وہ اتنے زیادہ ہے کہ ان کا کھڑا ہونا ہی کافی ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا مہوش، آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ میں وہی چیز جو اس وقت ہم لوگ، میرے خیال میں اگر ہم اس کے تھوڑے کنکلوژن کی طرف چلنا شروع ہوں، ایک موب مینٹالٹی کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ یہاں پر معاشرے کا کردار، یہاں پر ریاست کا کردار، اور یہاں پر قانون۔ یہ تینوں چیزیں جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، چاہے سیالکوٹ میں لنچنگ کا انسیڈنٹ ہو یا آج جڑا والا میں انسیڈنٹ ہو رہا ہو، یہ موب مینٹالٹی کس طرح ڈیسائیڈ کر لیتی ہے اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد موسٹ آف دا ٹائم دے گیٹ اوے ود دس۔ منصور، آپ نے اتنے بہترین طریقے سے کوسچن ایک مطلب کمپرائز کیا ہے۔ آپ سے پہلے جو صاحب تھے جو جواب دے رہے تھے آپ کے سوال کا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورتی سے ایک چیز بتائی، اس میں میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو بالکل بہت زبردست بات انہوں نے کی کہ دونوں طرف جو ہیں وہ آپ ان کو لے کے چلیں اور دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہاں پر جو چیز دیکھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ موب اٹیک شروع ہوا، پہلے 2 چرچز جلائے گئے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتا 19 چرچز پہ آ گیا، اور اس کے بعد تقریباً 85-86 گھر جل گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پولیس نظر نہیں آئی۔ ٹھیک، میں نے 1-2 پکچرز دیکھی ہیں جس میں وہ چرچز جو ہیں وہ وینڈلائز کر رہے ہیں، لوگ ینگسٹرز جو ہیں وہ وینڈلائز کر رہے ہیں، اور پولیس کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گی کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جتنے بھی چرچز ہیں۔ اچھا، دوسری چیز، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں ادھر اسلام آباد میں آئی ایم لیونگ ہیئر فار آل مائی لائف، اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے صرف ایک چرچ کا پتہ ہے جو F8 میں ہے، بیکاز اٹس اے ہیوج چرچ۔ ایک موب جو ہے، جو کہ ایک جتھا جو ہے لوگوں کا، وہ ان کے کہنے کے مطابق بس اچانک سے موب جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کو 19 چرچز کی جگہ کیسے پتہ لگ گئی؟ ٹھیک،
ان کو کیسے پتا لگ گیا یہاں 19 چرچز ہیں اور ان کو ہم لوگوں نے برن کرنا ہے, اور 19 چرچز انہوں نے برن کر لیے, لوگ سو رہے ہیں رات کو اور وہاں پہ پہنچ گئے اور وہ رکے ہی نہیں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایسی ہر اقلیتی جماعت جن کو آئین یہ کہتا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے گی, وہاں پر آپ کی جو لا انفورسمنٹ ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ مجھے ذرا شارٹلی بتائیے گا. جی میں آپ سے سوال بھی ہے لیکن شارٹ جواب دیجیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اقلیتوں کے حقوق سلب کرو گے تو روز حشر میں اللہ سے شکایت کروں گا. میں اسی ریفرنس میں اور آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی اس میں تھوڑی سی بات گزارش کروں گا کہ میں نے جو تھوڑی سی اس میں تحقیق کی ہے اپنے طور پر, میں نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ یہ صبح 5:30 بجے کا واقعہ ہے. اب 5:30 بجے تقریباً سن رائز ہے جی تقریباً. اب اس کو یہ دیکھا جائے کہ اس وقت کس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, کس نے وہ چیز دیکھی. میرے پاس موبائل میں ابھی بھی یہ موجود ہے کہ کچھ ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اور واہیات تحریر. صحیح. میں نے اس کو صرف پتہ نہیں کیوں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا کہ وہ نام لے کے اپنا نام, کیا کوئی مجرم وہ تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا نشان مٹ جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو یہ آبادی جو ہے یہ صرف مسیحی آبادی نہیں ہے, یہ مشترک آبادی ہے. اس میں مسلمانوں کے بھی بہت سے گھر ہیں, اور میرے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے کچھ عیسائی لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہے. ٹھیک. پھر یہ کہ کسی ایک گاؤں پر مواب اس طرف چلا ہے تو مسلمانوں نے ہی ان کو روکا ہے کہ خبردار یہاں مت کرنا. یہ تو ان چیزوں کا اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات صبح 5:30 بجے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ ہنگامے شاید عصر کے بعد شروع ہوئے مغرب کے قریب, اتنی دیر انتظامیہ کیا کرتی رہی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی چیز کل قاضی فائز عیسیٰ بھی پوچھ رہے تھے وہاں کے سی پی او سے. ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی صاحب بہت شکریہ جی. ڈاکٹر مجید ایبل صاحب بہت شکریہ. مہوش کھوکھر آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ایک بریک لیتے ہیں جی. جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب, ون مین کمیشن آن مائنورٹی رائٹس, اور اس انسیڈنٹ کو لے کر آئین قانون کیا کہتا ہے, اور جو اس وقت کا سب سے اہم سوال ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا لیکن کیوں ہوا. آپ کے آئین اور قانون میں ایسے شکن ہیں جس کی وجہ سے ایسے انسیڈنٹ, ایسے سانحات ہوتے ہیں اور لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب نے, فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس, فارمر DGIB, ون مین کمیشن آن مائنورٹی رائٹس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جڑا والا واقعہ مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی, اس کے بعد ایک موب مینٹیلٹی سامنے آتی ہے جو وہاں پر جلاؤ گھراؤ کرتی ہے, جس کے اندر ایک مائنورٹی جو کہ کرسچنز ہیں ان کو ہٹ کیا جاتا ہے. سر آپ کیسے اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہیں جی؟ دیکھیں یہ انسیڈنٹ تو ہر لحاظ سے اٹ از اے ڈسگریس فار پاکستان, اور ایسے انسیڈنٹس یہاں نہیں ہونے چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو ودن ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے رہتے ہیں, اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ بھئی آپ اپنا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر کریں, اور سسٹم کے اندر ایک ڈیٹرنس جو ہے اس کا ایلیمنٹ لائیں. ابھی تو فری فار آل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے 2014 کے اینڈ پہ نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا تھا, اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں ڈالی تھیں کہ جی ہیٹرڈ اور انٹالرنس جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں. تو جو ریزلٹس ہیں وہ لیک لیسٹر قسم کے رہے, اور جو سب سے میرے لیے اس میں حیرانی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو 20 پوائنٹ تھا یہ نیشنل ایکشن پلان جی, اور اس میں جو 20th پوائنٹ تھا جو کہ فرسٹ پوائنٹ ہونا چاہیے تھا وہ تھا ری ویمپنگ اینڈ ریفارم ان دی کرمنل جسٹس سسٹم. تو جب ہماری پرائرٹیز تھوڑی مس پلیسڈ رہیں گی
تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر ہمارے اور بھی ایشوز ہیں وہ جیسے جیسے آپ بات کرتے ہیں. اچھا سر, اس میں میری ذرا سمجھ کے لیے, کیونکہ اس چیز کو ذرا الیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیا ایشو مائنورٹی رائٹس ہے, کیا ایشو موب مینٹیلٹی ہے, یا ایشو رول آف لا کا نہ ہونا ہے اس وقت؟ نہیں, یہ مطلب ویرینگ ڈگریز میں یہ سارے ایشوز ہیں. ایک تو فار ایگزامپل ملیٹنسی کا ایشو ہے, ٹھیک, اور ملیٹنسی دین لیڈنگ ٹو ایکسٹریمزم اینڈ ایکسٹریمزم فائنلی اینڈنگ اپ ان یو نو دس ایکسٹریمزم ان ٹیررزم. تو دوسرا ہے کہ رول آف لا تو ہر بندے کو ادھر پتہ ہے کہ وہ تو کوئی ہے ہی نہیں, اس نام کی تو چیز کوئی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. تو جب تک ہم یہ جو بیسک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے, ہمارے لیے یہ چیلنجز جو ہیں یہ تو ناٹ اونلی کہ رہیں گے بلکہ بڑھیں گے. تو لہٰذا میں صرف یہی بات کر سکتا ہوں کہ ہمیں سیریس ہو کے ان ٹارگٹس کو لینا چاہیے, اور اس کے مطابق ہی ہم تھوڑی بہتری لا سکیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ فیلنگ کہ بھائی وی کین اسٹے ابو دا لا اینڈ بیانڈ دی لانگ سو کالڈ لانگ ریچ آف دی لا, وہ ختم ہونی چاہیے. ایوری ون شوڈ نو کہ بھائی دیر از لا ٹو ٹیک کیئر آف اینی رانگ ڈوئنگز, لیٹ الون یہ جو ایکسٹریمزم کے واقعات ہیں. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہر لحاظ سے کنڈیمیبل ہے. جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی, دے شوڈ آلسو بی براٹ ٹو بک, اور جنہوں نے بعد میں یہ لا لیا اپنے ہاتھوں میں, they should also be adequately dealt with. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں دو چیزیں, ابھی آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اور آپ یہ ایگزامپل ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اس لیے یہ سب کچھ ایسے صحنیات, ایسے واقعات ہوتے ہیں بیکاز جو کرنے والے ہیں ان کو اس چیز کی ایشورٹی ہوتی ہے یا یقین ہوتا ہے کہ ویل گیٹ along with it, ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا اور ہم اس پورے پروسیس سے گزر جائیں گے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رسپانسبلٹی اس کی آپ کس پہ فکس کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے آئین میں ایسے شکم موجود ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ میں ایسے شکم موجود ہیں, یا جس طرح آپ نے پہلے کہا ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہی شاید کہیں پر نظر نہیں آتا ہمیں افیکٹولی فیصلے کرتا؟ دیکھیں یہ قاضی صاحب کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نا وہ بھی اسٹارٹ تو وہاں سے لیں آپ. یہ جو ہمارا ہے نا سینٹر پروونس ریلیشن شپ, جی یہ اٹ نیڈس ٹو بی ری فکسڈ. اب آپ دیکھیں کہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوگا, اور ان سب کی لوکل پولیس ہے بالکل, وہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی بھی ایک دن بنے گا جو سب کو ایک طرح سے جکڑ لے گا. بٹ دیٹ از واٹ ہیپنڈ. اسی طرح یورپ کے بے شمار ملک جو بہت زیادہ ڈی سینٹرلائز تھے انہوں نے اس کو ری وزٹ کیا. اب ہم نے ری وزٹ جو کچھ تھوڑا کیا وہ آن دا کانٹریری کر لیا. تو لہٰذا جب تک ہم رسپانسبلٹی پہلے تو اچھی طرح سے فکس کر لیں کہ یہ کیا پروونس کی رسپانسبلٹی ہے انٹائرلی یا کیا سینٹر کی ہے, تو دونوں کی ہونا مشکل ہوگا. اس میں کوئی نہ کوئی یہی چلتا رہے گا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ 2014 کا ہمارا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس کی جو کئی شقیں ہیں ابھی تک 20 میں سے آپ اٹھا کے دیکھیں تو کم ہی ہیں جو کبھی ہوتا ہے کہ جی ہاں ایک سی ٹی ڈی سینٹرل ہوگی, پھر ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو پروونشل رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کو پروونس میں ہی رکھنا چاہیے, پھر ان کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہو پاتا. تو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ جو سینئر لیول پہ آفیسرز ہیں وہ دے بلانگ ٹو دی پولیس سروس آف پاکستان, لیکن پھر بھی جب وہ پروونسز میں جاتے ہیں تو جو پروونشل امپیریٹیوز ہیں وہ ان کے تحت کام کرتے ہیں. تو ہمیں اس کو سارے کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جتنی جلدی ہم دیکھ لیں اتنا ہی بہتر ہے. ٹھیک. اچھا سر, آپ یو آر ون مین کمیشن آن مائنورٹی رائٹس فرام سپریم کورٹ آف پاکستان. ہاؤ ایگزیکٹلی ڈو یو سی آل دس تھنگ, اور ایز اے کمیشن ہیڈ آپ اس کو کیسے
ری ایڈریس, ری الائن یا اس کو اپ ٹو دا مارک کرنے کے لیے what do you have in mind, تاکہ وہ بھی ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو کہ how things will go from now onwards. دیکھیں منصور, یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی میں بات کر رہا تھا وہ 2014 کے دسمبر میں آیا تھا, کیونکہ دسمبر میں ہی وہ آرمی پبلک اسکول والا جو قصہ ہے وہ ہوا جی بالکل. لیکن 2013 میں پشاور میں ہی ایک سیریس انسیڈنٹ ہوا تھا, جس میں کہ سنڈے کا دن تھا اور چرچ پہ اٹیک ہوا تھا, اور اس وقت کے لحاظ سے وہ بہت سیریس انسیڈنٹ تھا, کیونکہ آلموسٹ 100 کے قریب جو ورشپرز بیچارے مارے گئے ادھر موقع پہ, اور باقی کافی سارے زخمی ہوئے. تو اس پہ یہ جو تصدق جیلانی صاحب ہیں, اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے سو موٹو لیا, پھر کوئی 6 مہینے کے ٹائم پہ آلموسٹ اس پہ یہ ججمنٹ دے دی. اب ججمنٹ میں 6-7 چیزیں انہوں نے کہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو کریں تاکہ یہ آئندہ کے لیے اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں ان کو پریونٹ کیا جا سکے. اب اس میں دیکھیں پہلا ہی جو ہے وہ ہے کہ جی ایک نیشنل ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو اس ایشو کو ایڈریس کرے گی. وہ نیشنل ٹاسک فورس آج تک تو بن نہیں سکی, اور وہ رسپانسبلٹی ہے ہماری منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی. تو اگر ہم اب آپ دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا اس کو جی, ججمنٹ آئے ہوئے 2014 میں آئی اور اب آلموسٹ 9-10 سال ہو گئے ہیں. تو اگر ہم اس سپیڈ پہ کام کریں تو اس میں ریزلٹس بھی پھر اسی طرح کے آنے ہیں. پھر تھا اس میں کہ جی ہم سلیبس جو ہے اس میں سے اس کو ریفکس کریں, اور نیشنل سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اس پہ بات آئی. ٹھیک. اب ایک پروونس تو پروونس آف سندھ ویسے ہی اس میں سے شروع میں سے نکل گیا, اس نے کہا نہیں ہم اس کا پارٹ ہی نہیں بننا چاہتے. اور دوسرے جو پروونسز ہیں ان میں بھی ابھی تک کوئی اس میں اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ چل رہے ہیں. تو اب اس میں نئی ڈیفیکلٹیز آئی ہوئی ہیں کہ بھئی ہمیں جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو کنفرم کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے, جو کہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نا اندر سے ویکن کر رہی ہیں, اور ہمارا جو بھی کوئی ایکشن ہے اس میں کوہیرنس نہیں آ رہی. ٹھیک. تو نتیجہ اب کیا ہے کہ اگرچہ مائنارٹیز کو آپ کے شاید نوٹس میں ہی ہو یہ کہ پہلے 5 سال تو سپریم کورٹ اس کو انہوں نے مانیٹر کیا, پھر یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کو ایک 1 مین کمیشن کے حوالے کر دیا جائے. سو 1 مین کمیشن کے حوالے ہو گیا, اور اس میں اب جو پروونسز سے اس معاملے میں کام لینا ہے اٹ از کوائٹ اے چیلنج. اور جتنا مرضی یہ کہیں وہ بڑا کام سلو چلتا ہے, اور اس میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں آتی ہیں. اور تو یہ ہمیں جب تک ہم اس بات کو فکس نہیں کرتے کہ ہم نے یہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ اور ایکسٹریمزم ریلیٹڈ اور انٹالرنس اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کے اگینسٹ ایک یونیفائڈ اور ٹائم باؤنڈ ایکشن لینا ہے, جس کو آپ ریگولرلی مانیٹر کر سکیں, اور جو لوگ اس کی مانیٹرنگ کے بعد اپ ٹو مارک نہ نکلیں ان کو پھر پنش کر سکیں, اور جو ایکسیڈ کریں پرفارمنس میں ان کو آپ ریوارڈ بھی دیں. تو یہ ہے جو سارا ہمارا مسئلہ ہے. اب اگر اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو اور چیزیں بھی کر لیتے ہیں بات. سر ایک اور چیز مجھے ایک اور لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا, رسپانسبلٹی فکس کرنے کی آپ نے بات کی, بالکل ٹھیک ہے. سو ایونچولی جو کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو چیزیں ہیں, سسٹم ایک بہت بڑا ایشو ہے اس پورے پروسیس میں. آپ نے بتایا 1 مین کمیشن, اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, کوآرڈینیشن اینڈ آل دیٹ. سر اس کو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس پہ ہم فکس کریں گے, ہو ول بی آنسریبل فار دس, کہ جی یہاں پر چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, کہیں پر تو یہ چیزیں آ کے رکیں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہیپ ہیزرڈ لیول پر چلتی رہیں گی؟ جی
नहीं, हमारा सिस्टम जो है ना वो कोहियन की तरफ जब तक नहीं आएगा कि हम चाहे हम कोयटा बैठे हैं या कराची हैं या लाहौर हैं, वेर एवर, हम समझें कि भाई ये हमारा मुल्क है और हमने जहाँ भी इसमें इंसिडेंट होता है वो हमें तकलीफ़ देता है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, तो हमें उसके बारे में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल ठीक, और एक यूनिफाइड एक्शन लाना है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अच्छा, अब इसमें जो आपने कहा है ना कि जी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दी हुई हैं उसमें जजमेंट में भी कि ये काम फलाना करेगा, ये फलाना करेगा, ये फलाना करेगा, लेकिन वो करें तो तब है ना, और चूंकि वो नहीं करते दे गेट अवे विद इट। अगर पनिश ही हो जाए उस पर कि नहीं करके तो फिर भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शुएब सैडल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी। नाज़रीन, स्वीडन में सरकारी सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती के बढ़ते वाक़यात तशवीश का बायस और मुसलमानों के जज्बात भड़काने की आलमी साजिश है, लेकिन हमें दानिशमंदी से और मकालमे की ताकत से इस मसले को हल करने की ज़रूरत है और इस मुश्किल वक्त में अपने वतन को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर मजबूत करने की ज़रूरत है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम आसमानी किताबों की अज़मत के अमीन हैं। हम जहाँ कुरान पाक की बेहुरमती की भरपूर मज़म्मत करते हैं, वहीं बाइबल की तौहीन की भी मज़म्मत करते हैं। तमाम मज़ाहिब के एहतराम की तालीमात हमें कुरान पाक, सीरत नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार हुकूमत में मिलती हैं। हमें इन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।